जॉन चैप्टर 1, फर्स्ट जॉन चैप्टर 1 निकाल लीजिए। आज हम गॉस्पल जॉन नहीं बल्कि ये लेटर जॉन है, जो कि उसी गॉस्पल जॉन ने जो गॉस्पल लिखा है उसी ने ये लेटर भी लिखे हैं और फर्क लोगों को नसीहत की है, खासकर यहूदियों को। तो इसमें चंद पॉइंट हमारे पास मौजूद हैं। पहला पॉइंट जो है वो एक्सपीरियंस का है, दूसरा है डिसर्न यानी पहचान, और तीसरा पॉइंट जो उसका है वो है उसका ज़हूर, और चौथा पॉइंट जो है एक्शन एंड एडॉप्शन, अमल, और उसको किस तरह अमल को अपनाना, और फिर डायग्नोज यानी उसका जो डायग्नोज किया जाता है उसे परखना कि ये किस तरह परखा जाता है। तो पहले खुदावंद के उस भेद को हम जान जाएं और फिर हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे भी, और अपनी नसीहत के लिए और उन लोगों की नसीहत के लिए, खासकर जो खुदा से दूर हैं यानी गैर कौमों के लिए हम इस कलाम को उनमें बसने की और कुदरत रखने की ताकत खुदावंद से मांगेंगे। भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, एक्सपीरियंस के लिहाज से, तजुर्बे के लिहाज से, इंसान हमेशा दूसरों के तजुर्बात से मुंसलिक रहता है। इंसान की ये फितरत है कि वो दूसरों के तजुर्बात पर नज़र रखता है और उस पर गौर करता रहता है और उसका इम्तिहान लेता है, और इस तरह ये कल्चर वाइज जो है वो चलता आ रहा है जो आज तक मौजूद है। लेकिन खुदावंद ने हम सबको ये कहा है कि खुद जो है पढ़कर, समझकर, सुनकर, देखकर अमल करना और खुद का एक्सपीरियंस रखना वो खुदा को पसंद है, और वो चाहता यही है कि हर एक का तजुर्बा जो कि फर्क है वो इंसान की जिंदगी में फर्क जाहिर हो। लिहाजा पहचान, हर चीज की पहचान जब वो रोशनी में होती है या नूर में होती है तो इंसान को आसानी हो जाती है। पहचान करने में इंसान को आसान हो जाता है जब वो नूर में होता है यानी रोशनी में होती है चीज। अब देखें नूर क्या है। नूर खुदा है, आप जानते हैं, जो कि जॉन चैप्टर 1 में है। नूर क्या है? खुदा है। और अब देखते हैं खुदा क्या है। खुदा को कोई नहीं देख सकता था और ना देख सकता है। इसी वजह से खुदावंद ने नूर में जाहिर होकर इस दुनिया को अपने आप के बारे में, अपनी कुदरत के बारे में बताने की कोशिश की, और जब तक वो नूर किसी चीज में समा ना जाए उसकी ताकत पेश नहीं की जा सकती। जैसे आप जानते हैं कि करंट होता है नेगेटिव पॉजिटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव में एक ताकत होती है, और जब आप स्विच ऑन करते हैं तो वो ताकत ऑन हो जाती है, तो वो जो भी डिवाइस होती है, बल्ब है या ट्यूबलाइट है या जो कुछ भी है, वो जलने शुरू हो जाती है, तो उसको कहते हैं नूर। इसी तरह जो सूरज आसमान पर हमें नजर आता है दिन के वक्त, उसमें नूर होता है। जब वो जाहिर होता है तो रोशनी होती है, अंधेरा दूर हो जाता है। इसी तरह खुदा नूर में
جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ سورج میں نور ہوتا ہے، وہ سماتا ہے، اور اسی طرح دنیاوی الیکٹرک پازیٹو اور نیگیٹو جب مل کر ایک آلہ میں اپنے آپ کو ظاہر کرتی ہے. اسی لیے خدا نے اپنے آپ کو نور کے وسیلہ سے روح میں پیش کیا. خدا نے اپنے آپ کو روح کے وسیلہ سے پیش کیا، اور وہ روح کیا ہے؟ روح خدا کا وہ کلمہ ہے جو اس نے اپنے منہ سے پیش کیا. روح جو ہے وہ ایسا کلمہ ہے جو خدا نے اپنے منہ سے پیش کیا. آپ جانتے ہیں کہ وہ پیدائش کی کتاب میں پہلے باب میں موجود ہے، اور وہی کلمہ جو ہے وہ کلام بن گیا، اور وہ کلام جو ہے وہ سبجیکٹ، اور سبجیکٹ کے بعد پیراگرافز، اینڈ پیراگرافز کے بعد بکس بنی. اس طرح وہ کلام جو ہے وہ خداوند ہی کے وسیلہ سے ہمیں ملتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ خدا نے اس کلمے کو، اس روح کو ظاہر کرنے کے لیے مخلوقات بنائیں، اور مخلوقات کے ذریعے اس نے اپنا ظہور پیدا کیا. جیسے اس کے ظہور کا مطلب یہ ہے ظاہری چیز جو نظر آتی ہے، اور اس کا ظہور جو ہے وہ مٹی میں، پانی میں، پہاڑ میں، پرندوں میں، جانوروں میں، پودوں میں، کیڑے مکوڑوں میں، خشکی میں اور انسان وغیرہ میں پایا جاتا ہے، جسے ہم اس کی قدرت کہتے ہیں. اس روح کو اس ظہور میں پیش کیا جو ابھی میں نے نام لیے، اور وہ ظاہری چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں اسے ظہور کہتے ہیں. اور ان دیکھی چیزوں کو اگر تو ہم کانوں سے سنتے ہیں، دل سے محسوس کرتے ہیں اور ذہن سے سمجھتے ہیں، تو حقیقت میں ظہور کا قیام ہوتا ہے. ہم بہت لوگ کبھی سن کر اور اس کو پہچان کر اس چیز کا اندازہ لگا لیتے ہیں، یا دل سے محسوس کر کے، یعنی فرض کیا جیسے سنا نہیں ہے تو ہاتھ لگا کے، آنکھیں کام نہیں کر رہی تو ہاتھ لگا کے محسوس کر کے بھی انسان اس ظہور کا قیام دیکھتا ہے کہ اس کا قیام ہے کہ نہیں. تو لہٰذا بھائی اور بہنوں، اسی طرح میں آپ کو خداوند یسوع کے طرف متوجہ کرانا چاہتا ہوں کہ وہ ظہور جو ہے روح کا، وہ ظاہر ہوا کس میں؟ یسوع المسیح میں. یسوع المسیح میں ظاہر ہوا، اور جب اس کی قدرت اور اس کا روح مجسم ہو گیا، جو کہ جان چیپٹر 1 میں ہی ہے، تو ہم نے پھر دیکھا کہ اس روح کو ہم چھو بھی سکتے ہیں، اس روح کو ہم محسوس بھی کر سکتے ہیں، اس روح کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں جو مجسم ہوا ہے، جو یسوع المسیح ہے. اور پھر اس کی پہچان جو ہے وہ کلمے کے ذریعے، کلام کے ذریعے، مقدس ورڈ کے ذریعے، ورڈ آف گاڈ کے ذریعے ہر ایک کو اپنے اپنے تجربے کی ضرورت کے مطابق وہ اسے دانائی، حکمت اور تازگی بخشتا ہے کہ دیکھنے والے جو لوگ ہیں وہ حیران ہو جاتے ہیں. اب ہمارے پاس یہاں پہ جو آج کا کلام موجود ہے وہ ظہور کے ہی بارے میں ہے. آپ قصہ جانتے ہوں گے، جیزس کو جب اس اندھے نے محسوس کیا، دیکھتا تو نہ تھا، اندھا تھا، لوگوں سے پتا چلا کہ یسوع آتا ہے جو زندگی دیتا ہے، تو اس نے پکار کر کہا، اور یسوع نے اسے کہا، آپ جانتے ہیں قصہ. مطلب اصل میں بتانے کا یہ ہے کہ جب فقیر اور فریسی اس کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ تجھے کس نے اچھا کیا، اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا. یہ قصہ آپ جانتے ہیں. اور پھر
وہ اس کے ماں باپ کے پاس گئے. ان کے ماں باپ نے کہا کہ بھی مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس سے پوچھو. ماں باپ کے جانے کے بعد پھر واپس اس کے پاس گئے تو اسے کہنے لگے یہ نہیں ہو سکتا، جس کا تو نام لیتا ہے اس میں تو بدرو ہے، کیونکہ ہمارے عہد کے مطابق وہ موسیٰ سے آئے گا اور وہ موسیٰ سے نہیں ہے، وہ موسیٰ کی نہیں مانتا. تو لہذا بھائیو اور بہنوں، اسی طرح یہ وقت اور یہ یوحنا کا خط جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے یسوع کو دیکھا بھی، یسوع کو محسوس بھی کیا اور یسوع سے باتیں بھی کی. اب جو میں قصہ آپ کو سنا چکا ہوں فقیر فریسیوں کا، انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم یسوع کی تلاش کریں اور یسوع کو دیکھیں اور یسوع کو چھوئیں اور اس سے پوچھیں کہ یہ معجزہ آپ نے کیسا کیا ہے تاکہ یہ معجزہ ہمارے درمیان میں بھی ہو. لہذا یہاں پہ یوحنا جو ہے رسول جو ہے وہ ہمیں یہ ظاہری طور پر بتاتا ہے، کیونکہ اس نے ان فقیوں فرشتوں کی طرح بات نہیں کی، کسی سے نہیں پوچھا، بلکہ انہوں نے خود دیکھا اور خود دیکھ کے اسے محسوس بھی کیا، چھوا بھی اور بتایا کہ وہ روح اور وہ قدرت اور وہ نور اور وہ خدا وہ یہ ہے. تو اس تصدیق کو دیکھنے کے لیے اگر میرے لیے کوئی پہلی یا چلیں پہلی اور دوسری آیت میں پڑھ دیتا ہوں تو تیار رہیے گا. تیسری اور چوتھی آیت میں کنورژن کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ وہ کنورٹ کس طرح ہوتا ہے اور کس میں وہ پایا جاتا ہے. یوحنا کا پہلا عام خط، پہلا باب، اس کی پہلی اور دوسری آیت. اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا، اس زندگی کے کلام کی بابت جو ابتدا سے تھا. آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں جب وہ کلمہ کلام بنا اور اس نے زندگی جو 6 دن میں چیزیں بنائی ہیں وہ سب زندگی کی ہیں، چاہے درخت ہو، چاہے پہاڑ ہو، چاہے سمندر ہو، چاہے مچھلیاں ہوں، چاہے جانور ہوں، وہ زندگی خداوند نے دی ہے ان 6 دنوں میں. اور پھر کہتے ہیں اور جسے ہم نے سنا، انہوں نے سنا بھی. ان فقیوں فریسیوں کی طرح یسوع کی بات نہیں سنی، بلکہ اندھے کے پاس اندھے کو ہی زور دیتے رہے اور ان کے ماں باپ کو زور دیتے تھے. لیکن یہاں پہ جنہوں نے دیکھا ہے، جنہوں نے سنا ہے اور اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، بلکہ غور سے دیکھا ہے. ایسے بھی نہیں دیکھا کہ ایک نظر میں دیکھا اور چلے گئے، کوئی بات چیت نہیں کی، السلام علیکم وعلیکم السلام اور چلے گئے، نہیں، غور سے دیکھا اور اپنے ہاتھوں سے چھوا. زندگی ظاہر ہوئی اور ہم نے اسے دیکھا اور اس کی گواہی دیتے ہیں. یہ سیم تھنگ what we are going to do every day. We are touching our Lord by the word of God. ہم جو ہیں خدا کے کلام کو اپنے منہ میں رکھتے، پڑھتے، اسے محسوس کرتے ہیں اور اسی لیے اسی یوحنا کی طرح ہم گواہی دیتے ہیں کنہیں؟ غیر قوموں کو. یہ بتاتے ہیں کہ وہ شاگرد جنہوں نے اسے سنا، دیکھا، ظاہری زندگی دیکھی کہ وہ زندگی کیسی ہے اور اس کی گواہی دی. ایگزیکٹلی ہم ان لوگوں کو جو نہیں جانتے، جو ہمارے درمیان میں ایز اے کرسچن موجود ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو غیر مذاہب ہیں، ان پر ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں. کیا گواہی دینا چاہتے ہیں؟ کہ جو کنورٹ کی ہوئی چیز ان کے درمیان میں پہنچی، وہ آج بھی کنورٹ کی ہوئی چیز ہمارے درمیان میں موجود ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں. تو کوئی پڑھ دیجئے گا تیسری اور چوتھی آیت پلیز. جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا ہے تمہیں اس کی خبر دیتے ہیں، تم بھی ہمارے شریک ہو اور ہماری شراکت باپ کے ساتھ اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کے ساتھ ہے.
पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद हमें बरकत दे, आमीन। थैंक यू बेटे, सो काइंड ऑफ यू। अब यीशु, जो मैंने आपसे पहले कहा कि जितनी बातें भी की गई, जिंदगी जब के बनी थी, शुरू हुई थी, उससे लेकर यीशु तक वो जिंदगी और वो कुदरत और वो नूर और वो रूह के जलाल की आज तक उसके मुताबिक जो कुदरत है, जो रूह है, जो नूर है, उसकी तारीफ और प्रस्तिश नहीं कर सका, यानी खुदा की। तो उसकी प्रस्तिश और उसको खुदा को दिखाने के लिए क्या हुआ, यीशु आए। और इसीलिए वो कहते हैं कि हमारी शराकत जो है वो खुदावंद यीशु जो कि बाप है उसके बेटे के साथ है। तो एग्जैक्टली हम भी अपनी जमात में, चाहे जो भी आईडी हो, उस आईडी पर खुदावंद का कलाम उन लोगों को सुनाते हैं जो इन बातों को नहीं जानते, ताकि वो जाने और इसी तरह 100 गुना फल लाए, जैसा कि उस जमाने में उन शागिर्दों में खुदावंद के जाने के बाद रूल कुदस के जरिए उनमें समाया। आप जानते हैं अमाल की किताब उसके दूसरे बाब में, पेंतिकोस के दिन। और यही कन्वर्जन जो है वो हम में भी आज भी मौजूद है। हम खुदावंद के को जब महसूस करते हैं तो हम अपने आवाजों को बुलंद करते हैं, हम अपने साजों को बुलंद करते हैं, हम अपनी इल्तिजाओं को बुलंद करते हैं और हम खुदावंद को जलाल देते हैं, ना कि हम अपने आप को। तो ये कन्वर्जन का उस ज़हूर का हिस्सा है जो इस जिस्म में दाखिल हुआ और रूह हमें दे गया। रूह में दाखिल होकर वो बख्शता है जो कि आज से 2000 साल पहले भी और अब भी और आइंदा आने वाले हमारे बच्चों में भी इसी तरह का कन्वर्जन होता रहेगा, बशर्ते हम उन ईमानदारों के साथ जुड़े रहें और इसी तरह इन महफिलों में जो मसीहा की है आने से गुरेज ना करें, पढ़ने से गुरेज ना करें, सुनने से गुरेज ना करें। तो अब ये एक्शन जो है, ये एडॉप्शन जो है, वो यूहन्ना बयान करते हैं जो 5वीं और 6ठी आयत में मौजूद है। अगर आपको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ दीजिए। हम यही बात, जी बोलिए बेटे। हाँ जी, 5वीं और 6ठी आयत, इसी बाप को हम देख रहे हैं क्योंकि हम स्टडी करते हैं, तो इसलिए लिहाजा जो बाप पढ़ा जाता है उसी बाप की स्टडी करते हैं। 5वीं और 6ठी। उससे सुनकर जो पैगाम हम तुम्हें देते हैं वो ये है कि खुदा नूर है, उसमें जरा भी तारीकी नहीं। अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चले तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। पाकलाम का बड़ा खुदावंद का शुक्र हो भाइयों। तो ये एग्जैक्टली वही कन्वर्जन है जो हमें एडॉप्शन में मिली है, क्योंकि खुदा जो है वो नूर है और वो नूर जो है वो रूह के जरिए यीशु में आए, और वही नूर जो है वो उन्होंने हमारे साथ शराकत की और हम भी उसी के तरह जो पहला फल था उसी तरह हम भी लापालक बेटे कहलाए। अब अगर हम ये दावा करें कि नहीं हम तो नूर के फर्जंद हैं, यानी हम इब्राहिम की औलाद हैं जिसे खुदा ने चुना था, और तारीकी में चलें उन लोगों की तरह जो इब्राहिम के पहले खानदानों में से इब्राहिम को अलहदा किया था ताकि खुदा का नूर इब्राहिम पर चमके। तो अगर हम उन्हीं लोगों की तरह जो तारीकी में चलते थे उन्हीं की तरह हम ये दावा करें
اور ابراہیم کو اپنا باپ مانے اور ابراہیم کی طرح ہم کام نہ کریں، یا ہم یسوع کو اپنا باپ مانے اور یسوع کی طرح ہم روشنی میں نہ چلیں، تو ہم کیا ہیں؟ ہم جھوٹے ہیں۔ یہ تو مسیحوں کی بات ہوئی، لیکن ان غیر مسیحوں کی بات جو ابراہیم کو مانتے ہیں، خاص کر میں ان پر توجہ دینا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے تو پھر ہم تاریکی میں چلے تو ہم جھوٹے ہیں۔ اب اگر ہم وہ غیر مسیحی جو اپنے آپ کو ابراہیم کی اولاد کہتے ہیں اور ابراہیم کی اولاد جو ہے ابراہیم کی طرح نہیں چلے گی، تو اس کے چال چلن سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں، یہ ابراہیم کی طرح نہیں چلتے، رائٹ؟ اور حق پر عمل نہیں کرتے۔ اور جس طرح ابراہیم نے سچائی پر عمل کیا، سچائی کیا تھی؟ جو بھی ورڈ خدا کا نکلتا تھا، خدا کے منہ سے اسے ملتا تھا، اس کو وہ پورا کرتا تھا، کیونکہ اس کا ورڈ ہی سچائی ہے، اور اس کا ورڈ جو ہے اس کو سچائی قبول کر کے اس پہ عمل کرتا تھا۔ تو آج جب ہم خداوند کا کلام یہ سنتے پڑھتے دیکھتے ہیں تو ایگزیکٹلی وہی ورڈ ہم غیر لوگوں کو بتاتے ہیں، اور اگر وہ اس حق کو حق نہیں کہتے اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم روشنی میں چلتے ہیں تو وہ جھوٹ کہتے ہیں۔ اور اگر اسی طرح ہمارے لیے بھی یہ ایک نصیحت ہے کہ ہم بھی اگر یہ سوچتے ہیں کہ ان کے خون سے دھلے ہیں، اور اگر خون سے دھل کر بھی ہم گندگی میں اس سورنی کی طرح یا اس گدھے کی طرح لپٹتے پھرتے ہیں، تو ہم میں وہ خون جو ہے، سمجھ لے کہ ہم جھوٹ بولتے ہیں، اس خون نے ہمارے درمیان میں کام نہیں کیا، جو کہ 7ویں اور 8ویں آیت میں اور 9ویں آیت میں موجود ہے۔ لکھا ہے، لیکن اگر ہم نور میں چلیں جس طرح کہ وہ نور میں ہے، تو ہماری آپس میں شراکت ہے، اور اس کے بیٹے یسوع کا خون ہمیں تمام گناہوں سے پاک کرتا ہے۔ تو جب ہم پاک ہو جاتے ہیں تو ہمارے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ ہم دوبارہ گندگی میں جائیں۔ پہلی تو بات ہے جب ہم نئے سرے سے پیدا ہو جاتے ہیں تو ہمارے پاس وہ مواقع، وہ جگہیں، وہ ذرائع ہمارے ساتھ منسلک نہیں ہوتے، خود بخود نہیں آتے، کیونکہ ہم نئے سرے سے پیدا ہو گئے ہیں۔ اور جو نئے سرے سے پیدا نہ ہو اور وہ سمجھے کہ میں خداوند کے خون سے دھل گیا ہوں، تو اس میں گندگی میں جانے کی ضرورت نہیں۔ ایک مثال دوں گا کہ جب ہم نہا لیتے ہیں تو ہم کبھی بھی وہ گندے کپڑے جو اتارے ہوتے ہیں وہ نہیں پہنتے۔ ہم ہمیشہ نہانے کے بعد، غسل لینے کے بعد یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جسم صاف ہو گیا ہے، لہذا ہم صاف کپڑے پہنتے ہیں۔ تو یہاں پہ کلام وہی ہے کہ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ ہم خدا کے خون سے دھل گئے ہیں، تو نئے کلام کے وسیلہ سے، نئے مقدس ورڈ کے وسیلہ سے ہم نئی چیز کو پہنے۔ اور اسی طرح جب ہم اپنے لائف سٹائل کو ایک کلچر کے طور پر اپنا لیتے ہیں، تو وہ لائف سٹائل جو ہے بھائیو ہمارا، وہ چاہے ہم جتنی دفعہ بھی خون میں دھل جائیں، اپنے آپ کو دھلا لیں، اگر ہمارا لائف سٹائل جو ہے وہ غیر قوموں کے ساتھ موجود ہے، تو پھر ہم سمجھ لو کہ ہم جھوٹے ہیں۔ اور اگر وہ لوگ اپنے اس لائف سٹائل میں، جو غیر مسیح کی بات کرنے لگا ہوں، اپنے لائف سٹائل کو بتا کر یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہم خدا کے ساتھ چلتے ہیں، یا ابراہیم کے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، یا نوح کے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، یا آدم کے خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو وہ جھوٹ کہتے ہیں۔
اس لیے کہ ان کا سٹائل جو ہے، لائف سٹائل ہے، وہ ظاہر نہیں کرتا کس کے بارے میں؟ ابراہیم کے بارے میں، نوح کے بارے میں اور آدم کے بارے میں یا موسیٰ کے بارے میں ظاہر نہیں کرتا. ان کی عادات جو ہے وہ ظاہر نہیں کرتا، جو کہ 9ویں آیت میں لکھا ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. جو کہ 10ویں آیت میں لکھا ہے، اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے. تو یہ لائف سٹائل کی بات ہے کہ ہم کئی دفعہ ان انٹرٹینمنٹ سے، ان خواہشوں میں، ان میں ایسی جگہوں پہ مبتلا ہو جاتے ہیں جو غیر مذاہب میں اپنی بڑائی کے لیے وہ ادا کرتے ہیں. تو بھائیو، ہم جتنے بھی مسیح کا کلام پڑھ لے ہم جھوٹے ہیں. اور اسی طرح اگر وہ حق کے ساتھ نہیں چلتے تو بھائیو، وہ جتنی بھی سجدے کر لیں، جتنی بھی نمازیں کر لیں اور جتنے بھی مسجدوں میں جا کے ہدیے دے دیں، قربانی کر لیں، تو وہ جھوٹے ٹھہراتے ہیں. کیوں جھوٹے ٹھہراتے ہیں؟ کہ اس لیے کہ جنہوں نے اسے دیکھا ہے، جنہوں نے اسے جانا ہے، انہوں نے محسوس کیا ہے. اور اگر ہم انہی طرح اسے دیکھیں، اسے جانیں اور اسے اپنائیں تو خداوند ہمیں بھی یہ شرف حاصل کرے گا، دے گا. آپ جانتے ہیں پرانے عہد نامے میں خروج کی کتاب اس کے 10ویں باب میں خدا کے 10 حکم جو موسیٰ کو دیے، اس نے اسی لیے پیش کیے کہ وہ ساری باتیں جسم سے ادا ہوتی تھی. ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے وہ حکم دیے تاکہ وہ جسم سے ادا نہ ہو. اور وہ حکم دیے جو یہ کام کرے گا وہ خدا کے لائق نہیں ہے، خدا اسے پسند نہیں کرے گا. آپ جانتے ہیں تیسرے حکم سے لے کر اور 10 حکم تک 8 حکم ہیں، وہ جسمان کے ہر طریقے سے روکنے کے لیے، ان برائیوں کو روکنے کے لیے کہا گیا کہ یہ نہ کرو. اور وہ صرف وہ لوگ، اب میں بتاتا چلوں کہ وہ ان کو اپنے درمیان میں رکھتے ہیں لیکن وہ بات مانتے نہیں، وہ کرتے نہیں. اگر وہ کرتے نہیں تو اس سے ثابت ہوا کہ وہ 10 احکام بھی ان کے لیے لامحدود ہیں، محدود نہیں ہیں. وہ ان کی قدر نہیں کرتے، ان کو بہتر نہیں جانتے. اب ہمارے پاس جو لا ہے وہ 10 لا کو جو ہے، لاز کو ہے، وہ حکموں کو وہ پورا کرتا ہے. وہ کون سا؟ یسوع کا 2 ہی حکم ہے. پہلا خدا کو دل و جان سے محبت کرنا، اور دوسرا اپنے پڑوسی سے پیار کرنا. یہ تمام، نہ تو ہم گناہ کریں گے، نہ تو ہم خون کریں گے، نہ ہم لالچ کریں گے، نہ ہم چوری کریں گے، نہ ہم جھوٹی گواہی دیں گے، نہ ہم کسی عورت بغیر مال کا لالچ کریں گے، نہ عورت کو دیکھیں گے. یہ سب چیزیں جو ہیں، جب ہم اپنے ہمسائے سے پیار کریں گے تو یہ ہمسایہ ہمارا چاہے اچھا ہو یا برا ہو، ہمارے درمیان میں 2 ہی حکم واجب ہوں گے، ایک خدا کو پیار کرنا اور ایک ہمسائے کو پیار کرنا، جو ہر برائی کو ختم کر دیتا ہے. تو بھائیو، یہ باتیں جو ہیں یہ غیر مسیحی لوگ نہیں جانتے. وہ کہتے تو ہیں کہ ہم ہمسائے کو پیار کرتے ہیں، لیکن ہمسایہ ان کے سامنے کون ہے؟ وہی جو ان کے قانون کے مطابق اور ان کی شرع کے مطابق اور ان کے اختیارات اور اصول کے مطابق ان کے مذاہب میں موجود ہے، وہی ان کا بھائی ہے. لیکن خدا نے ایسی محبت رکھی کہ ہر ایک کو جو خدا کے نام کو جلال دیتا ہے اسے بیٹا بخشا گیا ہے، محبت بخشی گئی ہے تاکہ 100 گنا پھل لائے. تو اسی طرح ہمارے درمیان میں ہمیں ان لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ یہ 2 حکم جو ہیں وہ تمہاری ان باتوں کو جو تم کرتے ہو ان کی وجہ سے
इन हुक्मों को झूठा साबित कर देते हो, और अगर आप इन हुक्मों को मानोगे तो फिर इनको सही साबित कर सकोगे। तो इस तरह नहीं होता कि मैं अगर अमेरिका में, या मैं अगर बेल्जियम में, या लंदन में, या मैं किसी मगरब ममालिक में मौजूद हूं और मैं कहता हूं कि मेरा जो मजहब है, मुसलमान मजहब, इस्लाम मजहब जो है वो पीसफुल है, लेकिन जब मैं अपने मुल्क में जाता हूं तो वही किरदार अदा करता हूं जहां के मैं हमसाया था और भाई था और सारा कुछ, लेकिन अपने मुल्क में जाके मेरी आदतें बदल गई। तो क्या हम मसीह के उस वादे को, उन 10 हुक्मों को भी तोड़ा, उनको झूठा करार दिया हमने, और खुदा के इन 2 हुक्मों को भी हमने झूठा करार दिया? तो क्या हुआ? अब देखते ये हैं कि खुदा झूठा नहीं है, खुदा सच्चा है, इंसान ही झूठा है। तो खुदावंद इसी तरह, ये रोमन की किताब उसका 3 बाब में मौजूद है। तो इसी तरह भाइयों, आज हमने क्या देखा? हमने खुदा का कलाम ये देखा कि हम जो हैं वो सब जो हैं वो उन गैर कौमों को बताने के लिए इस कलाम की स्टडी और इस कलाम को पढ़ने और इस कलाम की अच्छी तशरीह उन तक पहुंचाएं, ताकि ये अच्छी तशरीह जो है वो उनके लिए कार सवाब, और हमारे लिए खुदा जो हमें बरकत देता है, हमें भी इसी तरह इस्तेमाल हर जगह में करे। आमीन। डॉक्टर साहब, खुदा आपका बरकत दे। इस मौसम कलाम के लिए हम खुदा का शुक्र करते हैं। वाकई खुदा